बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान फ़रज़ाना चौधरी हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के नामवर और मुमताज़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, माहिर जीआई एंडोस्कोपी, माहिर इमराज़ मैदा, जिगर, शुगर और ब्लड प्रेशर प्रोफेसर डॉक्टर सईद खोखर से करवाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खोखर किसी तारीफ़ के मुताज नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी बेहतरीन खिदमात पर इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खोखर इमराज़ मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के इलाज के एक नुमाया और मुस्तनद नाम हैं। पाकिस्तान के हर कोने से इनके पास मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खोखर से मुलाकात से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए अब आपकी मुलाकात प्रोफेसर डॉक्टर सईद खोखर से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मेडिकल के शोबे से मुंसलिक हुए कितना वर्षा हो चुका है? देखिए जी, शुरू से मैं बताऊँ आपको, मैंने एमबीबीएस किया था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से 1965 में। अच्छा। और 1965 के बाद मैं चला गया कराची और वहाँ मैंने हाउस जॉब किया जिन्ना हॉस्पिटल में तकरीबन 1 साल के लिए। और उसके बाद फ़ौरन बाद मैं इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में मैंने फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया है। लंदन में भी काम किया, आउटसाइड लंदन काम किया, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में काम किया। और मैंने MRCP UK का इम्तहान पास किया 1972 में। उससे पहले मैंने चिल्ड्रन में, बच्चों की बीमारियों में मैंने काम किया है, इंग्लैंड में भी और आयरलैंड में भी। और मैंने बच्चों की बीमारियों का एक डिप्लोमा होता है DCH, तो DCH मैंने आयरलैंड से किया, फिर मैंने DCH लंदन से किया। उसके बाद MRCP के बाद फिर मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया और मुझे फ़ेलोशिप दी गई रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ एडिनबरा और फिर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ लंदन से मुझे फ़ेलोशिप दी गई। तो 1973 में मैं वापस आया पाकिस्तान और 1973 में ही मैंने गवर्नमेंट की जॉब शुरू की, टीचिंग की एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन। और कोई 1 साल के लिए मैं नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा। उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया। लाहौर में मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, सर्विसेज हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल में मैंने काम किया ज़्यादा। और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। और आप समझ लें कि 1965 के बाद मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ और मैंने तकरीबन कोई 40 साल पढ़ाया है मेडिकल कॉलेज में, मुख्तलिफ़ शोबों में। और अल्टीमेटली मैंने एक जो काम किया है वो मैं मेंशन कर दूं, वो ये है कि मैंने एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के लिए बनाया जिसको सिम्स कहते हैं। ये सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैंने इस कॉलेज को शुरू किया और फिर उसके बाद इसकी बिल्डिंग बनाई। और जो सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो ये कॉलेज जो है ये मैंने शुरू भी किया। ये कॉलेज जो था ये हमने शुरू किया था तकरीबन 2003 में और 2008 तक फिर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग की वो हमने की। और अल्लाह का शुक्र है कि अब उस कॉलेज को बने हुए इतनी देर हो गई है कि उसमें से तकरीबन कोई 12 के करीब बैचेस MBBS करके लोग निकले हैं। तो मुझे इस बात पे खुशी है कि मैं कुछ
ٹیچنگ کے علاوہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا اس پروفیشن. 2008 میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس دیا گورنمنٹ نے, اور تو اس کے لیے میں تو مشکور ہوں گورنمنٹ کا بھی. اور دیکھیں نا, آپ کام کرتے ہیں لیکن اگر اس کی ریکگنیشن نہ ہو تو پھر اس کی انسپریشن کم ہو جاتی ہے. تو جب آپ کے کام کی ریکگنیشن ہو جاتی ہے تو لوگ یا حکومت یا وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, تو پھر آپ کی انسپریشن بڑھ جاتی ہے, آپ پھر اور کام کرنا چاہتے ہیں. تو پرائڈ آف پرفارمنس. اس کے بعد میری اپنے جو فیلڈ تھی گیسٹرو اور انڈوسکوپی, تو اس میں 2001 سے لے کے 2003 تک میں پریزیڈنٹ تھا آل پاکستان گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ جی آئی انڈوسکوپی سوسائٹی کا. تو وہ ایک بڑا اعزاز تھا کہ سارے ملک کے جو سوسائٹی ہے اس کو ہیڈ کرنا اس زمانے میں. تو اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اعزاز میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار اسٹوڈنٹس کو ہم نے پڑھایا, وہ ڈاکٹر بنے, پھر پوسٹ گریجویشن بھی کروائی. اور میرے جو لوگ جنہوں نے پوسٹ گریجویٹ کی, جنہوں کو میں نے ٹرین کیا, تو وہ بہت سارے میڈیکل کالج کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ پڑھا بھی رہے ہیں, وہاں پہ ہیں. اور پھر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں تو مجھے جو سینٹ ہے اس کا ممبر بھی میں بنا, اور وہاں پہ میں نے 3 سال ایز اے سینیٹر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں نے وہ بھی خدمات انجام دی. یعنی ہر جگہ پہ آپ نے اپنی خدمات جو ہے نا ڈیلیور کی ہیں. جی, اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جہاں بھی ضرورت تھی یا مجھے کہا گیا تو میں نے اپنی طرف سے جو بھی خدمات انجام دے سکتا تھا وہ میں نے دی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ معدے اور انتڑیوں کی عام بیماریاں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں, معدے اور اندڑیوں کی عام بیماریاں 2 قسم کی ہیں. جی. ایک تو وہ بیماریاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ پرابلمس, اور وہ ایکیوٹ پرابلمز یوزلی عمومی طور پہ ایکیوٹ پرابلمز ہوتی ہیں انفیکشنز کی وجہ سے. کہ جی اگر جس کو آپ عرف عام میں کہتے ہیں کہ گیسٹرو انٹرائٹس ہو گیا, یا کسی نے کھانا باہر سے کھا لیا, یا کوئی کھانا جو تھا وہ باسی تھا تو وہ کھا لیا, تو وہ گیسٹرو انٹرائٹس کا مطلب یہ ہے کہ معدے میں سوزش ہو جاتی ہے اور انتڑیوں میں سوزش ہو جاتی ہے. تو اس سے پھر وامٹنگ ہوتی ہے, الٹیاں آتی ہیں, دست آتے ہیں, پیٹ میں درد ہوتی ہے, اور بعض اوقات سویئر ہو جاتا ہے جب الٹیاں اور دست آئے تو پھر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے, نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایکیوٹ پرابلم ہے. اچھا, کچھ ایکیوٹ پرابلمز معدے اور انتڑیوں کی وہ ہیں جن میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہے کہ جی اپینڈکس کا جو ہے وہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور اس کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے. یا بعض اوقات جو انتڑیاں ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں, یا بعض اوقات انتڑیاں جو ہے وہ ٹوسٹ ہو جاتی ہیں. معدے کے اندر ایکیوٹ پرابلمس بعض اوقات ہوتی ہیں, جیسے معدے کا کوئی السر ہے وہ پھٹ گیا ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے, یا جو پیٹ ہے اس کے اندر جو السر پھٹ جائے اور پس آ جاتی ہے. تو یہ ایکیوٹ پرابلمز ہیں جن میں کہ موسٹلی سرجیکل پرابلمز ہوتی ہیں. تو جو دوسری پرابلمز ہیں وہ ایکیوٹ نہیں ہوتی, کرونک ہوتی ہیں, یہ آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. اور ان میں معدے کی جو اس طرح کی پرابلمز ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایسڈ پیپٹک ڈیزیز, کہ معدے کے اندر جو تیزاب ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. اور جب تیزاب معدے کے اندر قدرت نے رکھا ہے, یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے, نمک کا تیزاب, تو یہ قدرتی طور پہ معدے میں موجود ہوتا ہے. قدرت نے اس لیے رکھا ہے
تاکہ اگر آپ ایسی غذا کھا لیتے ہیں جس میں کچھ جراثیم ہیں، وائرسز ہیں، تو وہ یہ تیزاب ان کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں، نیچرلی ہم سالڈس کھاتے ہیں، سخت چیزیں کھاتے ہیں، تو تیزاب معدے کا جو ہے یہ کام بھی کرتا ہے کہ ان چیزوں کو گلا کے نا نرم کر دیتا ہے تاکہ ہاضمہ جو ہے آسان ہو جائے۔ تو معدے کا جو یہ تیزاب ہے اس کی ایک مقدار ہے، اور اس مقدار میں رہ کے یہ جسم کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب وہ اس مقدار سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ معدے کے لیے یا جسم کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس سے معدے میں سوزش بھی ہو جاتی ہے، اس میں معدے میں السر ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی اپنی پیچیدگیاں ہیں، کمپلیکیشنز ہیں۔ تو ایک اور چیز جو معدے میں ہوتی ہے یا ریسنٹلی، تو وہ ہے ایک جراثیم، اس کو کہتے ہیں ایچ پائلورائی۔ یہ ایچ پائلورائی ایک جراثیم ہے جو عام طور پہ تو ہوتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60% لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے معدے کے اندر۔ تو نیچرلی اتنی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اگر یہ بہت نقصان کرے تو 60% پاپولیشن تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا جو نقصان ہے وہ خاص طور پہ ان لوگوں میں ہے جن میں کہ معدے میں زخم ہوتے ہیں، انتڑیوں میں یا ڈیوڈینم میں زخم ہوتے ہیں، ان میں جب یہ ایچ پائلورائی جراثیم موجود ہوتا ہے تو پھر جب ان کا السر کا علاج کر دیا جاتا ہے تو اگر یہ جراثیم موجود ہوگا تو وہ پھر زخم دوبارہ آ جائے گا۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ معدے کے زخموں کے یا انتڑیوں کے السر کے علاج کے ساتھ ساتھ اگر یہ موجود ہے جراثیم تو اس کو بھی ایریڈیکیٹ کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے تاکہ جو السر کی ریکرنس ہے وہ بھی نہ ہو۔ اور ایک اندازے کے مطابق تو اس کے خطرناک اثرات بھی ہیں کچھ لوگوں میں، مثلاً اگر یہ پرسسٹ کرتا ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ اس ولنریبل ہیں، تو ایک اسٹڈی کے مطابق اس سے کینسر ڈیولپ ہو سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹ جو ہے کہ جی کینسر پروڈیوس کرتا ہے وہ ثابت نہیں ہوا۔ تو چونکہ اتنے لوگوں میں کامنلی یہ پایا جاتا ہے تو اس لیے اس سے اس بات کا خوف جو ہے وہ دل میں نہیں آنا چاہیے، اور پھر یہ ایریڈیکیٹ ہو جاتا ہے، یہ دوائیوں سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کرونک جو النیسز ہیں یا بیماریاں ہیں معدے اور انتڑیوں کی، وہ کیا ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ بات کی ایسڈ پیپٹک ڈیزیز کی جس میں کہ تیزاب بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرانی بیماریاں ہیں معدے کی، جیسے خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے معدے کا، تو وہ پرابلم ہے، وہ پرابلم جو ہے اس کو پھر جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ارلی ڈائیگنوز کر لیا جائے۔ اس کو ارلی جو کینسر جہاں بھی ہے، یہ میں ایک عام سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، جہاں بھی کینسر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو شروع میں تشخیص کر لی جائے۔ اگر آپ کینسر کی تشخیص شروع میں کر لیتے ہیں تو پھر وہ مکمل طور پہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھے نا آپ؟ اگر آپ کینسر کی تشخیص کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو پھر وہ پھیل بھی سکتا ہے، اور پھر وہ ختم مکمل طور پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پھیل چکا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کا کینسر ہو، آپ بریسٹ کینسر ہو یا پروسٹیٹ کا ہو یا معدے کا ہو یا بونس کا ہو،
اگر آپ اس کو شروع میں تشخیص کر لیں گے تو اس کو نکال سکتے ہیں آپ، اور جب اس کو نکال دیں گے اور وہ پھیلنے سے پہلے نکال دیا آپ نے تو پھر وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہوئے۔ تو اسی طرح یہ جو کینسر ہے معدے کا، تو اس کینسر یا آنتڑیوں کا، تو اس کو بھی آپ اگر شروع سے تشخیص کر لیں تو یہ مکمل طور پہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ کینسر کے کیور کا بیسٹ طریقہ یہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر پھیل جائے، اگر ارلی ڈائگنوسس نہ ہو تو پھر کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی یا سرجیکل ٹریٹمنٹ، لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے کینسر کے معاملے میں جتنا یہ ارلی ڈائگنوس۔ سو معدے کی بیماریوں کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ ایک یہ جو کینسر ہے اس کو معدے میں اور آنتڑیوں بڑی آنت کا خاص طور پہ، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کی جب بھی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پہ اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے۔ اس کی علامات کون کون سی ہیں ڈاکٹر صاحب جس سے؟ دیکھیں جی، جو تو معدے کا کینسر ہے جی اس کی علامات میں ایک تو یہ ہوگا کہ پیشنٹ جو مریض ہے اس کا وزن گر جائے گا، اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، اس کی جو سمٹمز ہیں یا علامات ہیں جیسے کہ پیٹ میں یا معدے میں درد ہے یا الٹیاں آتی ہیں، اور اگر وہ کینسر کافی بڑا ہے یا پھیل گیا ہے تو پھر خون کی الٹیاں، بلڈ وامٹنگ ہوتی ہے، وہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ خون کی الٹیاں آتی ہیں، بعض اوقات اتنا زیادہ خون نہیں آتا جو کہ الٹیوں میں آئے، تھوڑا تھوڑا رشتہ رہتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کو خون کی کمی ہے، وزن کم ہو رہا ہے، اس کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، یا پھر اس کو کالے رنگ کے پخانے آتے ہیں، تو جو کالے رنگ کے پخانے آتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معدے میں بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور جب معدے میں بلیڈنگ ہو، یہ بلیڈنگ چاہے السر سے ہو یا کینسر سے ہو، اگر معدے کے اندر بلیڈنگ ہے تو پخانہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بلڈ جو ہے نا وہ ایسڈ کے ساتھ مل کے تو بلیک ہو جائے گا، اور کالا پخانہ، کالا پخانے سے مراد یہ ہے کہ اتنا کالا جیسے لوک ہوتی ہے جو سڑکوں پہ بچھاتے ہیں۔ اگر ہلکا کالا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ بلڈ ہو، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ معدے کے اندر کینسر ہے، بڑا ہے، تو بلیڈنگ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ الٹیاں جو ہے وہ خون کی الٹیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اور ہوتا ہے کہ اگر کینسر معدے کا اتنا ہے کہ معدے کے منہ کو بلاک کر دیتا ہے، تو پھر جو پیشنٹ کھاتا ہے غذا وہ معدے میں رہتی ہے، آگے نہیں جاتی، کیونکہ آگے تو وہ کینسر نے جو رستہ ہے بلاک کر دیا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے، ایک مریض ہے وہ اس کو الٹیاں آ رہی ہے، جو بھی کھاتے ہیں الٹیاں آتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر وہ الٹی کرتا ہے اور اس میں 2-3 دن پہلے کی کھائی ہوئی غذا بھی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا منہ جو ہے نا معدے کا وہ بند ہو گیا، اور جب منہ بند ہوتا ہے تو پھر معدے کے اندر غذا کٹھی رہتی ہے۔ تو یہ کینسر کے علاوہ اور بھی ایک، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اسٹرکچر، اگر کسی کو معدے کا السر ہے یا چھوٹی آنت کا السر ہے، ڈیوڈنم کا، جو السر ہیل ہوتا ہے نا جب، تو وہ پھر سکڑ جاتا ہے، جگہ جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتی ہے، اور بعض کا اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اسی طرح جیسے منہ بلاک ہو جاتا ہے نا، اسی طرح پھر اس کے بھی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ یہ علامات ضروری نہیں ہے کہ کینسر سے ہوں، یہ بغیر کینسر کے بھی ہو سکتی ہیں۔ سو اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تشخیص بہت ضروری ہے، آپ تشخیص کریں گے، وقت پہ کر لیں گے تو پھر آپ اس کا حل کر لیں گے۔ تو یہ کچھ بیماریاں جو اس طرح کی، میں اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں ہیں
جو کہ معدے میں اور انتڑیوں میں ہوتی ہے. جیسے انتڑیوں میں فار ایگزامپل ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں السریٹو کولائٹس. اس میں بڑی آنت کے اندر زخم ہو جاتے ہیں اور وہ جو مریض ہے اس کو پھر پخانے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اس میں میوکس آتی ہے یا ریشہ آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، بلڈ آتا ہے. اور وہ جو بیماری ہے وہ بھی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. اگر تشخیص نہیں ہوتی اور بے شمار لوگ جو ہے وہ ڈسینٹری کا علاج ہوتا رہتا ہے، کئی سال سے ان کا ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ بیماری مختلف ہے، ڈسینٹری نہیں ہے، تو اس کی بھی تشخیص بڑی ضروری ہے. تو انتڑیوں کی اور بھی بیماریاں ایسی ہیں، جیسے ایک ہم کہتے ہیں میل ابزارپشن. اور میل ابزارپشن جو ہے وہ بیماری اس طرح کی ہے کہ جب بھی کوئی غذا مریض کھاتا ہے تو معدہ اس کو نرم کر کے آگے بھیج دیتا ہے. انتڑیوں میں وہ غذا جو ہے اس کے ساتھ انتڑیوں کی رطوبتیں ملتی ہیں اور اس کو ہضم کرنے کے لیے نرم بنا دیتی ہیں، لیکن اس غذا نے انتڑیوں کے اندر جذب ہونا ہے. جب تک وہ غذا چھوٹی آنت کے اندر خاص طور پہ جذب نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ اس غذا کا کوئی جسم کو فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو ایک بیماری ہے جس کو ہم میل ابزارپشن سنڈروم کہتے ہیں. اس میں جو چھوٹی آنت کی جھلی ہے جس میں وہ اس غذا نے جذب ہونا ہے تو وہ جھلی خراب ہو جاتی ہے، اور جو غذا آپ کھاتے ہیں وہ انتڑیوں میں جا کے تو جذب نہیں ہوتی اور اسی طرح نکل جاتی ہے باہر. ان مریضوں کو پخانے آتے ہیں، فیٹی ہوتے ہیں سٹولز جن میں بہت زیادہ فیٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ جذب ہی نہیں ہوتی، اور وہ مریض جو ہے وہ لاغر ہوتا جاتا ہے. اس کی بھوک بھی ہوتی ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، لیکن اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ میل ابزارپشن سنڈروم بھی ہے. تو جو انتڑیاں ہیں بعض اوقات ان میں پیراسائٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو پیراسائٹ ہیں یہ جیسے کہ راؤنڈ ورمز ہیں یا اس طرح کے ورمز جو ہے نا وہ انتڑیوں کے اندر غذا کو وہ کھا لیتے ہیں، اور وہ غذا جو ہے وہ جو جذب ہونی ہے وہ بجائے جذب ہونے کی تو یہ کئی قسم کے پیراسائٹس ہیں جو کہ انتڑیوں کے بعض پیراسائٹس ہیں جو کہ خون جو ہے وہ چوس لیتے ہیں، تو وہ بھی انتڑیوں میں موجود ہوتے ہیں، غذا کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ بڑی عام بیماری بواسیر، پائلز. تو یہ بڑی آنت کے جو اینڈ ہے تو اس میں یہ جو اصل میں یہ وینز ہوتی ہیں، یہ کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے وہ مسے نکال دیے، اور تو یہ مسے نکالنے کا جو ہے نا امپریشن یہ ملتا ہے کہ وہاں پہ کوئی خاص چیز پڑی ہوئی ہے جس کو آپ نے پکڑ کے نکال دی. یہ نہیں ہے، یہ وینز ہوتی ہیں جو پھول جاتی ہیں، اور اس سے کئی وجوہات ہیں، لیکن موسٹلی یہ جو بواسیر ہے یہ خطرناک نہیں ہوتی، یہ ڈینجرس نہیں ہوتی. ایک ہی صورت میں خطرناک ہوتی ہے اگر بلیڈنگ ہو، اور اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو کہ آدمی ان کا جو ہے نا خون ضائع ہو جائے اور خون کی کمی ہو جائے. تو ادروائز یہ ڈینجرس نہیں ہوتی، خطرناک نہیں ہوتی، لیکن نیوسنس ہوتی ہے. یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جس میں بلڈ آتا ہے اور دوسری ہوتی ہے جس میں بلڈ نہیں آتا لیکن اریٹیشن ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی کامن بیماری ہے. ایک چیز جو بڑی
ضروری ہے بتانی وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جب ان کو کھانے میں خون آتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے جی آپ کو تو بواسیر ہو گئی، حالانکہ یہ خون آنا جو ہے خطرناک بیماری کا بھی کی علامت ہو سکتا ہے، جیسے کینسر ہے۔ تو جب بھی کسی کو خون آتا ہے پخانے میں اور فریش خون آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا علاج بغیر تشخیص کے بواسیر کہہ کے کیا جائے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی تشخیص کی جائے۔ اور تشخیص کے لیے جو طریقے ہیں آج کل تو اینڈوسکوپی وغیرہ ہے جس سے تو بالکل پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر تشخیص کے بعد بھی پتہ چلے کہ وہ بواسیر ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے ایسے انسیڈنسز ہیں جہاں پہ کہ جب آپ تشخیص کرتے ہیں، اینڈوسکوپی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سیریس مسئلہ ہے، وہ کینسر ہے۔ ایک اور بیماری ہوتی ہے جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ پالپس ہے۔ تو وہ پالپس جو ہیں بڑی آنت میں بنتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی رسولیاں ہوتی ہیں، ان میں خون بڑھتا ہے اور جب آپ پخانے پہ زور لگائیں گے تو وہ خون نکلتا ہے اور وہ پالپس کولیپس کر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پھر بھر جاتا ہے اور اس طرح وقفے وقفے کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر کسی کو پخانے میں خون آئے تو اس کو بواسیر کہہ کے تو نہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اس کو کینسر ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ینگ ایج میں بھی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو ہوگا، ینگ ایج میں بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ ہے تو پھر اس کی تشخیص کی جائے کہ جی یہ کہاں سے خون کہاں سے آ رہا ہے۔ تو تشخیص کے بعد اگر پتہ چلے کہ جی کوئی خطرناک چیز نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ٹریٹمنٹ جو اس کا ہے بواسیر کا تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے دوائیاں بھی ہیں، سرجیکل پروسیجر بھی ہیں، لیکن تشخیص بہت ضروری ہے، خاص طور پہ قابل علاج مرض ہے۔ بواسیر تو قابل علاج مرض ہے۔ یہ تو میں نے بتایا نا، وینز ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں، جب وینز پھول جاتی ہیں تو ان سے اریٹیشن بھی ہوتی ہے، ان سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اگر زیادہ پریشر ہو تو وہ پھٹ جاتی ہیں اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا خونی بواسیر ہے جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ جی آپ نے مس سے پکڑ کے نکال دیے، اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ وینز ہوتی ہیں جن میں خون آتا ہے اور وہ خون جو ہے وہ وینز پھول جاتی ہیں اور وہ بعض کا پھٹ جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ معدے اور اندڑیوں کی ان عام بیماریوں کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا، اس میں ہر بیماری جو ہے اس کا الگ الگ کاز ہے۔ جیسے ہم کہیں گے جی ایسڈ پیپٹری ڈیزیز ہے یا پیپٹک السر ہے یا اس کا کیا کاز ہے، تو اس میں یہ ملٹی فیکٹوریل کازز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ معدے کے جیسے میں نے کہا، ایک تو او ایچ پائلورائی ایک جراثیم ہے جو ابھی ڈائگنوز، لیکن اس سے پہلے بھی اور اب بھی معدے کے تیزاب کے بڑھنے سے یہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یہ معدے اور اندڑیوں کی جو بیماریاں آپ نے بتائی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں؟ جی میں نے جیسے کہا کہ مختلف بیماریوں کے مختلف سبب ہیں، جی، اور جیسے پیپٹک السر ہے تو پیپٹک السر ڈیزیز جو تھی پہلے، اس میں ہم سمجھتے تھے کہ صرف ایسڈ کے بڑھنے سے جو ہے وہ السر ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ایچ پائلورائی جو جراثیم ہے یہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا۔ اب کویسچن یہ ہے کہ معدے کا تیزاب کیوں بڑھتا ہے؟ جی، تو اس کے لیے مختلف فیکٹرز ہیں، جیسے آپ معدے کو خالی رکھیں دیر تک تو اس میں تیزاب بڑھ جائے گا۔ آپ اگر چٹپٹی چیزیں کھائیں گے، آپ اگر دردوں کی دوائیں
ایسپرین ڈسپرین کھائیں گے اس سے بھی معدے کا تیزاب بھی بڑھ جاتا ہے اور معدے کی جھلی جو ہے وہ زخم ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس جو ہے نا، ذہنی طور پہ پریشانی، اس سے معدے کا تیزاب بڑھ جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کاز ہے کہ جو لوگ انڈر سٹریس ہوتے ہیں ان کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے۔ اور کسی زمانے میں تو وہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہے تو اس کے کاز میں ہری وری اینڈ کری آتی تھی کہ جی وہ اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو جانور جو کہ بالکل ٹینشن نہیں لیتے جیسے ڈنکی، اور کہا جاتا تھا کہ جی ڈنکی جو ہے ان کو کبھی پیپٹک السر نہیں ہوگا، تو کیونکہ وہ ٹینشن فری۔ تو یہ ویسے ہیں، لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ موسٹلی یہ جو لوگ ہیں جن کو پیپٹک السر ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ کافی ہائیلی ٹینس لوگ ہوتے ہیں اور وہ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور جلدی، تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں جو کہ جن سے یہ ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ کہیں گے کہ جی دوسری بیماریاں جو اب یہ کینسر جو ہے تو اس کا ایگزیکٹلی کسی کو نہیں پتہ کہ جی کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ کچھ ایسے عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں، جیسے کہ فیملیل ہے، کاز ہے کہ جی بعض کینسر جو ہیں وہ فیملی میں ہوتے ہیں کہ جی ایک فیملی میں ایک کو ہوا پھر کسی اور کو ہوا پھر، تو وہ ایک فیکٹر ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جینیٹک فیکٹر ہے۔ پھر بعض کینسر ہیں جن میں وائرسز انوالوڈ ہوتی ہیں، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ کچھ وائرسز ہیں وہ کینسر بھی پروڈیوس کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیکٹرز ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل منہ کا کینسر ہے تو منہ کے اندر کرونک اریٹیشن، اگر کسی کو کوئی دانت خراب ہے اور کئی سالوں سے اریٹیشن ہو رہی ہے تو وہ بھی کاز کر سکتے ہیں کینسر کا۔ تو ملٹی فیکٹوریل جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کینسر کے کاز ہے، ایک کاز نہیں ہے کہ جی ہم کہیں فلاں کاز ہے اس سے کینسر ہو جاتا ہے، تو ملٹی فیکٹوریل ہے۔ تو اس طرح جو انفیکٹو ہیں، ایکیوٹ جو کازز ہیں معدے کے اور اتڑیوں کے، تو اس میں جراثیم جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اور وہ جراثیم جو ہیں وہ جب بھی اندر جائیں گے اور اگر ان کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ ایسڈ جو ہے وہ ان کو ختم نہیں کر سکتا تو پھر وہ انفیکٹو ڈائریا، وامٹنگ، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہر بیماری، اب السریٹو کولائٹس کی بات ہو رہی تھی جو بیماری ہے، تو اس کا بھی ایگزیکٹلی کاز نہیں پتہ کہ کیوں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ بعض کا فیملی میں چلتا ہے کہ کسی کو تھا، اس کی بیٹی کو، پھر اس کے فردر، تو یہ ایک چلتی ہے، ایک فیملیل کاز ہوتا ہے جو کہ وہ السریٹو کولائٹس میں بھی ہے۔ لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ بعض اوقات کسی کو بہت سویئر مینٹل ٹراما ہو جائے تو یہ ٹریگر کر دیتا ہے اس بیماری کو، اور بعض اوقات اس بیماری کا علاج کرتے ہیں تو وہ ریمیشن میں چلی جاتی ہے، لیکن اگر اس کو کوئی سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے تو وہ یہ پھر اس کی ریلیپس ہو جاتا ہے۔ تو ہر بیماری کا اپنا اپنا ایک ہے کاز ہے، سبب ہے۔ تو ان سے ویسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا پرہیز کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا بہت ساری یہ بیماریاں ہیں، تو ہر ایک کے لیے چونکہ کاز الگ ہے اس لیے اس کی پریونشن الگ ہے، اور جب ہم اس کے کاز کو جانتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل گیسٹرونٹرائٹس ہے، جب وامٹنگ ہے، ڈائریا ہے، ایکیوٹ پرابلم ہے، تو اس کے لیے پھر
نیچرلی آپ اچھی غذا کھائیں، فریش کھانا کھائیں، باسی کھانا نہ کھائیں. آپ کوشش کریں کہ جو بھی کھانا ہو اس میں زیادہ جراثیم یہ وہ نہ ہوں وغیرہ وغیرہ. بعض یہ جو انفیکٹو کازز ہیں جیسے کالرا ہے تو پانی سے پھیلتا ہے اور اس میں وہ جراثیم پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ گندے پانی سے، سیوریج کے پانی سے، یہ کنٹیمنیشن سے. تو اس میں ڈسینٹری اور کالرا اور بہت ساری اس طرح انفیکٹو بیماری. تو ان کو پریونٹ کرنے کے لیے پھر نیچرلی آپ کو صاف پانی کی ضرورت ہے، صاف غذا کی ضرورت ہے. اور یہ جو مکھیاں ہیں، مکھیاں ایک ویکٹر ہے جو کہ آپ کے جراثیم کو لے کے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ فوڈ کے اوپر یہ. تو جو بھی بیماری ہے اس کا آپ پہلے کاز دیکھیں گے اور اس کاز کو پریونٹ کریں گے تو اس بیماری سے گرمیوں میں زیادہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے. ہاں وہ اس لیے ہوتا ہے گرمیوں میں زیادہ، اس لیے ہوتا ہے کہ گرمیوں میں آپ کی غذا بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کھانا جو ہے وہ باہر رکھ دیا ہے، سردیوں میں تو شاید اتنی جلدی خراب نہ ہو، گرمیوں میں تو فوری طور پہ خراب ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ فریج میں آپ نے رکھا ہے اور لائٹ چلی گئی ہے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے فریج بند ہے، وہ غذا جو ہے وہ بھی کنٹیمنیٹ ہو جائے گی اور وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گی. تو پھر ان چیزوں کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بیماری کس وجہ سے ہو رہی ہے، ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو فریج میں جیسے کھانا رکھ دیا جاتا ہے شام کا، رات کا پکا ہوا، تو کیا اگلے دن کھایا جا سکتا ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ بالکل کھایا جا سکتا ہے، لیکن پرووائڈیڈ اس کو آپ نے صحیح طریقے سے سٹور کیا ہو. میں جیسے بات کر رہا ہوں نا، اگر آپ نے اس کو فریج میں رکھا ہے اور فریج بند ہو گیا تو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد اس غذا میں پھر وہ ریئیکشن شروع ہو جاتے ہیں، کیمیکل ریئیکشن ہو جاتے ہیں. بعض کا جو جراثیم ہے وہ پھر زیادہ فلرش کر جاتے ہیں، تو پھر وہ غذا جو ہے نا وہ. لیکن اگر فریج میں رکھا ہے یا فریزر میں رکھا ہے تو پھر آپ نیکسٹ کھا سکتے ہیں اس کو. وہ ٹھنڈک رہے، اس میں کوئی وہ نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا لائٹ چلی گئی ہے لیکن وہ فریزر میں ہے تو وہ ٹھنڈک رہتی ہے کچھ گھنٹے. ہاں وہ تو رہے گی نا، کچھ گھنٹے رہے گی اور وہ ٹھیک رہے گا. لیکن اگر نہیں رہتی کسی وجہ سے تب وہ خراب ہو. اور پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو کھانا رکھا ہے وہ کس برتن میں رکھا ہے، کیونکہ برتن کے ساتھ بھی جو کھانا ہے اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے کسی میٹیلک برتن میں رکھا ہے کھانا اور وہ کھانا جو ہے کچھ دیر پڑا رہا ہے اور وہ لائٹ چلی گئی ہے یا گرمی میں پڑا رہا ہے تو پھر وہ اس میٹل کے ساتھ بھی کھانے کا ریئیکشن ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی زہریلے مادے پیدا ہو سکتے ہیں. تو پریفریبلی فریش کھانا جو ہے وہ کھایا جائے. جو سٹورڈ کھانا ہے وہ اگر آپ کو شک ہے کہ جی یہ اچھی طرح سٹور نہیں ہوا تو پھر اس کو استعمال نہ کریں. تو اگر کھانا رکھنا ہو یا سیو کرنا ہو تو اس کے لیے پھر کیا پلاسٹک کا کوئی برتن استعمال کریں؟ اگر میٹل نہیں، کیونکہ میٹل اگر جی پلاسٹک کا برتن استعمال کر سکتے ہیں آپ، لیکن جو پلاسٹک کے برتن ہیں نا وہ بھی لانگ ٹرم کے لیے ہاں خطرناک ہے، کیونکہ یہ پلاسٹک جو ہے نا اس کا بھی پھر وہ فوڈ کے ساتھ کھانے کے ساتھ ریئیکشن ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کو بھی آپ زیادہ دیر تک سٹور نہ کریں، کھانے کو اس میں نہ کریں. لیکن جو آپ کے سیرامک کے برتن ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان میں اگر آپ رکھ لیں گے تو وہ ان کا ریئیکشن نہیں ہوتا اور وہ کھانا سیف رہتا ہے. جی پرووائڈیڈ کے ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اچھا، میدے اور آنتڑیوں کی جو ہے نا خطرناک بیماریاں کون کون سی ہیں؟ دیکھیے میدے اور آنتڑیوں کی جو خطرناک بیماریاں ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ بیماریاں ہیں جیسے کینسر ہے. تو یہ کینسر جو ہے یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. ویسے تو کوئی بھی بیماری جو ہے اگر اس کو طریقے سے مینیج نہ کیا جائے تو وہ خطرناک ہو جائے گی. اگر اس کا وقت پہ تشخیص نہ ہو، وقت پہ علاج نہ ہو
تو وہ جو سمپل بیماری ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے پھر. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی ڈائگنوسس ارلی کر لی جائے. تو کینسر جو ہے، جیسے میں نے پہلے شروع میں آپ کو بتایا کہ خاص طور پہ ساری دنیا میں یہ فیکٹ ہے، نون ہے کہ کینسر کا ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ارلی ڈائگنوسس اور ریموول. جی بالکل. تو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو ویسے آپ کے پاس جو ہے جو مریض آتے ہیں زیادہ تر کن معدے کی کون سی بیماریوں کے ہوتے ہیں؟ زیادہ جو، چونکہ دیکھیں جی، ہمارے پاس ایز اے کنسلٹنٹ جی ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن کی بیماریاں لمبی ہوتی ہیں، کرونک ہوتی ہیں، پرانی ہوتی ہیں. اگر کسی کو بیماری ہوئی ہے جیسے کہ گیسٹرینٹرائٹس ہے، یا کسی کو تھوڑی بہت پرابلم پیٹ میں درد ہوئی ہے، 1 دن ہوئی ہے، 2 دن ہوئی ہے، تو وہ تو جائیں گے اپنے قریبی جو ڈاکٹر ہیں یا قریبی کلینک ہے وہاں جا کے ان کا علاج کروا لیں گے. تو ایز اے اسپیشلسٹ ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن کی بیماریاں کرونک ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں. اور وہ لمبی بیماریاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہی ہوتی ہیں جیسے پیپٹک السر ہے مریض کو، یا کینسر ہے، یا کہ ان کے بیماریاں لائک السریٹو کولائٹس ہے، یا اس طرح کی بیماریوں کے مریض جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن جو ایکیوٹ پرابلمز ہوتی ہیں یوزولی وہ اپنے جنرل پریکٹیشنرز وغیرہ سے ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور بھی جیسے ہم کہتے ہیں جی شوگر کے اتنے پرسنٹ مریض ہیں، کیا معدے کی اور انتڑیوں کی بیماریوں کے بھی کوئی پرسنٹیج بتائی جا سکتی کہ اتنے مریض ہیں، یعنی اتنی بیماریوں میں مبتلا ہے معدے اور انتڑیوں کی؟ نہیں جی، یہ جو معدے کی اور انتڑیوں کی بیماریاں ہیں نا، ان کی تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ لا تعداد ہے. ہمیں ان کو آپ نہیں کر سکتے، گیج نہیں کر سکتے. جیسے آپ کر سکتے ہیں ہیپیٹائٹس کو. اب جو ہیپیٹائٹس ہے، جو کرونک ہیپیٹائٹس ہے یا ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 10% پاپولیشن جو ہے وہ اس میں. ہاں، تو اگر ہماری 20 کروڑ کی پاپولیشن ہے تو 2 کروڑ جو ہیں لوگ وہ اس میں ہیں. لیکن معدے کی بیماریاں یا انتڑیوں کی بیماریوں کو ہم گیج نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میجارٹی آف یہ جو بیماریاں ہیں، میجارٹی وہ جنرل پریکٹیشنر لیول پہ ٹریٹ ہو جاتی ہیں. جو ایکیوٹ بیماریاں ہیں وہ جنرل پریکٹیشنر، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ہومیوپیتھک حکیم اور وہ دم کرنے والے، وہ ان باتوں، ان بیماریوں کو، تو ان کی ہم ڈیٹا نہیں بنا سکتے کہ جی کتنی بیماریاں ہیں. لیکن زیادہ تر ہیں معدے میں، کافی لوگ مبتلا ہیں. بالکل ہیں، بالکل ہیں. اور خاص طور پہ آپ سیزن ہوتے ہیں، بعض سیزن میں یہ بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، جیسے آپ گرمیوں میں غذا کی وجہ سے، تو یا پھر کنٹیمینیشن کی وجہ سے، تو یہ سیزن میں زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن آپ کہیں کہ جی کتنے پرسنٹیج، تو وہ مشکل ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی جو السر ہے وہ کتنے پرسنٹ ہوگا، لیکن وہ بھی صحیح طریقے سے ڈیٹا نہیں آ سکتا، اس لیے کہ السر کی علامات جو ہیں وہ اتنی مختلف ہیں. بعض لوگ ہیں ان کو یہ درد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے معدے میں، اور ان کو دیکھتے ہیں ہم اندر سے تو السر ہوتا ہے. بعض لوگ ہیں ان کا السر پھٹ جاتا ہے لیکن ان کو تکلیف نہیں کبھی ہوئی. تو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہنا کہ جی اتنے پرسنٹ جو ہے وہ بیماری ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جی آئی اینڈوسکوپی کیا ہے؟ دیکھیں جی، اینڈوسکوپی جو ہے نا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے اندر دیکھنا. اب ہم اینڈوسکوپی جو ہے وہ جی آئی کی ہے، جس میں ہم غذا کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت کو دیکھتے ہیں، اندر سے دیکھتے ہیں.
جی تو یہ جی آئی اینڈوسکوپی ہے، گیسٹرو انٹسٹائنل اینڈوسکوپی۔ اینڈوسکوپی وہ بھی ہے جو کہ پھیپھڑوں کے اندر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اینڈوسکوپی ہے، لیکن اینڈوسکوپی وہ بھی ہے جو کہ بلیڈر کے اندر دیکھتے ہیں، تو سسٹوسکوپی ہے، وہ بھی اینڈوسکوپی۔ جب ہم جی آئی اینڈوسکوپی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غذا کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت کو اندر سے چیک کرتے ہیں۔ تو جو اوپر سے کرتے ہیں اپر جی آئی اینڈوسکوپی اس کو کہتے ہیں، اس میں غذا کی نالی، معدہ اور چھوٹی آنت، ڈیوڈینم وغیرہ ہم دیکھتے ہیں۔ جو بڑی آنت کی اینڈوسکوپی ہے یا کولونوسکوپی ہے تو وہ ہم بڑی آنت کا معائنہ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو ایجاد ہے اس کا جو بیسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندر روشنی کر کے اور اس روشنی سے وہ سارا جو اندر کا سٹرکچر ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ روشنی واپس آ کے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو شروع میں جب ہم دیکھتے تھے تو وہ فائبرو آپٹک اینڈوسکوپی تھی، تو ہم اس کو آنکھ سے دیکھتے تھے۔ تو اب جو ویڈیو اینڈوسکوپی آ گئی تو وہی امیج جو ہے وہ اب اسکرین پہ آ جاتا ہے، تو وہ اسکرین پہ وہ سارا جو ہے وہ حال نظر آ جاتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ تو کسی زمانے میں جو جی آئی کی انویسٹیگیشنز ہوتی تھیں تو وہ بڑی کمبرسم ہوتی تھی۔ بیریم پلاتے تھے اور بیریم پلا کے پھر تقریباً 24 گھنٹے، ایک گھنٹے کے بعد ایکس رے لیا جاتا تھا، پھر وہ دیکھا جاتا تھا کہ جی وہ کہاں پہ، اور وہ اس سے کوئی تشخیص نہیں ہوتی تھی، وہ ایک قسم کا اندازہ تھا۔ اب جو ہے اب تو ہم ویژولی دیکھ لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں جو جگہ خراب ہے، پھر وہاں سے بایپسی لے لیتے ہیں، وہاں سے پیس لے کے لیبارٹری میں چیک کروا لیتے ہیں کہ اس میں کینسر ہے نہیں ہے، اس میں سوزش ہے کیا ہے۔ تو یہ جی آئی اینڈوسکوپی سے یہ ساری چیزیں جو ہیں دو کام ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم تشخیص کر لیتے ہیں کہ جی بیماری ہے کیا، اور دوسرا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ اینڈوسکوپی کے ذریعے سے بیماری کا علاج بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا ایک پالپس ہوتے ہیں جو بلیڈ کرتے ہیں، تو وہ پالپ ہم اینڈوسکوپی کے ذریعے نکال لیتے ہیں، وہ پروسیجر ہیں کہ اسے نکال لیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اندر کہ السر میں بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ جو خون کی نالی بلیڈ کر رہی ہے اس نالی کو ہم کاٹرائز کر لیتے ہیں، اس کو ہم باندھ لیتے ہیں، اس کو کہ اس کی بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے، تو یہ پروسیجر ہے۔ پھر بعض اوقات جو خون کی نالیاں ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، جو مریض جن کے جگر کی کرونک لیور ڈیزیز ہوتی ہے تو ان کے معدے کے اندر، غذا کی نالی کے اندر خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں، جب پریشر زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتی ہیں۔ تو اینڈوسکوپی کے ذریعے ان کو ہم بینڈ لگا کے تو ان کو سیکیور کر لیتے ہیں کہ وہ پھٹے نہ۔ سو اس کے تھراپیوٹک یوزز ہیں، اس کے ڈائگنوسٹک یوزز ہیں اینڈوسکوپی کے۔ اچھا، لوگ اینڈوسکوپی کراتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیا اس کا کوئی نقصانات بھی ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے نا فلیکسیبل ٹیوبز ہیں، ان کے کوئی شارپ ایجز نہیں ہیں، ان کا ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے اس کام کے لیے، ساری دنیا میں۔ آپ دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں گے اور آپ کو پیٹ کی تکلیف ہوگی تو وہ کہیں گے جی اینڈوسکوپی کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہے مسئلہ کیا ہے۔ تو اگر اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے تو پھر ساری دنیا کیوں کرتی؟ دوسرا یہ کہ ہم نے، مجھے کرتے ہوئے اب تقریباً 40 سال ہو گئے اینڈوسکوپی کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، پرووائڈڈ آپ احتیاط کریں، پرووائڈڈ کہ آپ کو پتہ ہو، ٹریننگ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نیچرلی اگر کسی کی ٹریننگ نہیں ہے اور وہ اس کو کرنے کی کوشش کرے گا
تو وہ نقصان کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے پراپر ٹریننگ ہے, آپ نے ایکسپیرینس ہے, تو بالکل سیف ہے پروسیجر. بلکہ اب تو یہ ہے کسی زمانے میں ہم انجیکشن لگا کے مریض کو تھوڑا بے ہوش کر لیتے تھے, اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اب تو لوکل دے کے تو گلا سن ہوتا ہے اور ود ان منٹس یہ معائنہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اسٹرلائزیشن کے آپ یہ طریقے آ گئے ہیں کہ جی یہ منتقل نہ ہو, کسی کے ایک کے جراثیم دوسرے کو منتقل نہ ہو. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مشین جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے, تو یہ جو ہے یہ اینڈوسکوپس کو یہ اسٹرلائز کرنے کے لیے مشین ہے. تو اس میں ہم اینڈوسکوپ ڈال دیتے ہیں اور اس کو آن کر دیتے ہیں, تو وہ سارا اس کو اسٹرلائز کر کے صاف کر دیتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پروسیجر بالکل سیف ہے, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے کروائی تھی اب سال پہلے, تو بار بار کروانے سے تکلیف کوئی نقصان تو نہیں ہوتا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے کھانا کھا لیا, اب آپ بار بار کھانا کھائیں گے تو اس سے نقصان تو نہیں ہوتا, اور یہ اسی راستے سے معائنہ ہوتا ہے جس راستے سے کھانا جاتا ہے. تو اگر کھانا کھانے سے بار بار نقصان نہیں ہوتا تو یہ بھی اسی طرح ہے, انرٹ ہے, نہ اس کے ایجز ہیں, نہ اس میں کوئی جراثیم ہے, اور نہ تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے, پرووائڈیڈ کہ کرنے والا جو ہے اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا کرتا ہے, کیا کر رہا ہے. تو بلکہ میں نے کہا اس کے بڑے فائدے ہیں کہ جلدی ڈائگنوز کر لیں گے, تشخیص کر لیں گے بیماری کو, پھر جلدی پکڑ لیں گے, وہ ختم ہو جائے گی. پھر تھیراپیوٹک ہے, اس علاج بھی ہو جاتا ہے اس سے. تو یہ پرفیکٹلی نارمل سیف پروسیجر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وزن کم کرنے کے لیے معدے کے جو پروسیجر اپنائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو وزن بڑھتا ہے نا لوگوں کو, تو اس میں جو مین فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غذا زیادہ کھانی اور ایکسرسائز نہ کرنی. دیکھیں نا, اگر آپ غذا کھائیں گے وہ کیلوریز آپ کے اندر چلی جاتی ہیں. اگر آپ ان کیلوریز کو اسپینڈ نہیں کریں گے, خرچ نہیں کریں گے, تو وہ جمع ہو جائیں گی. جی اسی طرح ہے نا, جیسے آپ نے تو پیسے جمع کر لیے, خرچ نہیں کیے, تو وہ بڑھتے جائیں گے. تو اسی طرح وزن بڑھتا ہے. اب اس کو کم کرنے کے لیے تو سب سے بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائٹنگ کریں. آپ وہ غذا نہ کھائیں جس سے وزن بڑھتا ہے, آپ وہ غذا کھائیں جس سے وزن نہیں بڑھتا اور آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. جیسے سبزیاں ہیں, آپ کھائیں گے تو وہ بھوک ختم ہو جائے گی, وزن نہیں بڑھے گا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ جن کا وزن بڑھ جاتا ہے اور جو ڈائٹنگ نہیں کر سکتے, تو پھر ان کے لیے پروسیجر ہے. کسی زمانے میں ایک پروسیجر تھا کہ جو غذا جذب ہوتی ہے انتڑیوں میں, تو انہوں نے کہا جی انتڑیاں کم کر دیں, چھوٹی کر دیں, تاکہ بہت زیادہ غذا جذب نہ ہو. تو وہ پروسیجر, سرجیکل پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے. اس سے فائدہ تو ہوا, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہو گئے لوگوں میں. اب جو پروسیجر استعمال ہو رہے ہیں وہ ابھی تک تو سیف ہیں, اچھے ہیں. ہاں, جیسے کہ بینڈنگ ہے, سٹمک جو ہے اس کے اوپر بینڈ لگا دیتے ہیں, تو اس کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. تو جو آپ کھانا کھائیں گے, تھوڑا کھائیں گے تو پتہ محسوس ہوگا کہ میں نے کھا لیا. اس کے بعد سٹمک کو سرجیکلی چھوٹا کر دیتے ہیں, آپریشن کر کے اسٹمک کو چھوٹا کر دیا, تو وہ پھر کھانا جو آپ کھائیں گے تو وہ ایسے ہی لگے گا, تھوڑا کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کافی. تو اس طرح کے جو پروسیجر ہیں جو کہ اس کو کہتے ہیں بیریاٹرک سرجری. تو جو بیریاٹرک سرجری ہے اس کے فائدے ہیں, اس کا وزن لوگوں کا کم ہو جاتا ہے, لیکن
لانگ ٹرم جو ہے کہ جی ان کے کیا نقصانات ہیں وہ ابھی نہیں پتہ. وزن تو کم ہو جاتا ہے لیکن پھر جیسے کہ وہ شارٹ کر کے کٹ کے انٹسٹائن کو وزن کم کرتے تھے تو اب پتہ چلا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی آتے ہیں. تو یہ جو پروسیجر ہے. اچھا ایک اور طریقہ ہے معدے کے اندر ایک بلون رکھ دیتے ہیں. جی اچھا وہ بھی معدے کی کیپیسٹی تھوڑی کر دیتا ہے. اب اس کا الٹیمیٹلی کیا رزلٹ ہوگا تو وہ پتہ چلے گا آفٹر سم سائڈ ایئرس افیکٹس آنے والے ہیں آنے والے. تو یہ پروسیجر ہیں اچھے ہیں اور ان کے فائدے بھی ہیں فی الحال, لیکن یہ نہیں پتہ کہ آئندہ ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. تھینک یو. آپ یو آر ویلکم. اور جو باتیں میں نے کی ہیں اگر ان کا آپ کے پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو تو میرا خیال ہے ہم نے اپنا مقصد پورا کر لیا. تھینک یو. ویلکم. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ ریبورٹس سے یہ آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ ٹیوب جو ہے نا اچھا اچھا یہ مولڈ ہو جاتی ہے. یہ فلیکسیبل ہے اور اس کو ہم مختلف اینگلز پہ کر سکتے ہیں. اب کیا ہے اس میں لائٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لائٹ جو ہے نا یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے بیک. تو اب دیکھیں جیسے میں ہاتھ میں ہے نا وہ دیکھیں اس پہ تو جو چیز اس کے سامنے آئے گی نا تو یہ اس کی امیج جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی. تو اس طرح جب ہم اندر دیکھتے ہیں نا تو جو بھی اندر کے حالات ہوتے ہیں اور وہ جس طرح بھی اس کو ہم ٹرن کریں گے تو اس کو اسی طرح اس اینگل میں وہ اسی طرح نظر آئے گی. سمجھ گئے نا. تو یہ اس کی ساری مشین ہے, پروسیسر ہے, اس کا لائٹ سورس ہے. تو یہ جو ہے اندر سے سارا حال جو ہے نظر آتا ہے.